बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आजकल के दौर में लोगों के ज़हनों में आने वाले सवालात के जो जवाब हैं, वो इंसान जब खुद ढूँढने की कोशिश करता है तो एक आम इंसान का जो पहला चैनल होता है वो होता है इंटरनेट, सोशल मीडिया, वेब सर्वर, जहाँ पर जाकर वो अपना क्वेश्चन रखता है। अब हालांकि जब हम बीमार होते हैं तो बीमार होने के बाद हमारी पहली ऑप्शन होती है कि हम डॉक्टर से इस चीज़ के बारे में डिस्कस करें, क्योंकि डॉक्टर उस फील्ड का एक्सपर्ट होता है। अगर हमें कोई ऐसे लीगल मामलात में किसी किस्म की कोई परेशानी होती है या कोई मामला हमारा ख़राब होता है, तो हम सबसे पहले लीगल फर्म के पास जाते हैं, वकीलों के पास जाते हैं, क्योंकि ये उस मामले के एक्सपर्ट होते हैं। मगर उसी तरह अगर हमारे कंप्यूटर है, हमारा मोबाइल है, हमारी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हैं, कोई भी ऐसी चीज़ है, तो हम सबसे पहले एक्सपर्ट्स की राय लेते हैं और उस राय को ज़्यादा अहमियत देते हैं। अब अगर आपको कोई बीमारी है और उस बीमारी की दवाई एक डॉक्टर ने लिख कर दी और वो वही दवाई अगर किसी आम शख्स ने लिख कर दी, तो पकड़ उसकी होगी कि जो आम शख्स है, क्योंकि वो ऑथोराइज नहीं था। तो इसी तरह दीन के मामले में भी हमें ये चीज़ समझने की कोशिश करनी चाहिए कि दीन को समझने के लिए हमें सिर्फ इंटरनेट पर सर्च करना काफ़ी नहीं है। दीन की सर्च करने के लिए, दीन को जानने के लिए भी हमें एक्सपर्ट्स के पास जाने की ज़रूरत है। अब चूंकि अगर हमारा एक्सपीरियंस जो है वो उलमाए कराम के साथ या किसी मस्जिद के इमामों के साथ, या एक एक वर्ड जिसको बुरा बना दिया गया है कि मौलवी तबका के साथ, अगर हमारा एक्सपीरियंस बुरा है, इट डज़ंट मीन कि इसका कोई कनेक्शन इस्लाम के साथ है। मुसलमानों के एक्शंस जो हैं वो इस्लाम की हमेशा 100% पिक्चर पेंट करके आपको नहीं दिखाते। इस्लाम की सही रिप्रेजेंटेशन जो है वो हमेशा मुसलमान नहीं दिखा सकते। पहला स्टेप तो ये होना चाहिए कि हम इस्लाम को स्टडी करें। हम ये जानने की कोशिश करें कि जो बात हम समझना चाह रहे हैं कि इस्लाम हमें इस बारे में क्या कहता है, ये बात पहले हम इस्लाम से समझें। क्योंकि इस्लाम में, और डेफिनेटली जो पहली चीज़ हमारे जहनों में आती है कि इस्लाम में इस कदर फ़िरके बन चुके हैं, एक शख्स एक बात करता है, एक शख्स दूसरी बात करता है, हम किसकी बात माने? इसका जवाब बड़ा सिंपल है, वो ये है कि अल्लाह ताला ने, मुसलमान होने के नाते हमारा बिलीव है कि कुरान मजीद अल्लाह ताला की किताब है और उसमें इंसानियत के लिए सरासर हदायत है। क़यामत तक के आने वाले मामलात की हर तरह की प्रॉब्लम हमें कुरान मजीद से मिल सकती है। अब ओपन हार्ट के साथ हमें इस चीज़ पर यकीन करने की ज़रूरत है कि कुरान मजीद में वो तमाम के तमाम हदायत और वो तमाम की तमाम चीज़ें जो कि अहकाम की शक्ल में मौजूद हैं और जिसका ताल्लुक़ हमारे ईमान के साथ है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये बात मैं दोबारा कोशिश करता हूँ आसानी से बात करने की, कि जैसे हमारा बिलीव है कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि खुदा एक है, इसमें कोई दूसरे राय नहीं है, इसमें कोई दो मतलब नहीं निकलते। हुज़ूर अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के रसूल हैं, कोई दो मतलब नहीं निकलते। आप नमाज पढ़ें, वो अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़का, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने ज़कात देनी है, आपने नमाज पढ़नी है। फर्दर आप इसकी डिटेल में जा सकते हैं कि नमाजें कितनी पढ़नी है, रकातें कितनी पढ़नी है, ज़कात कितनी देनी है, किस पर कितनी ज़कात फ़र्ज़ है। ये आगे स्कूल ऑफ थॉट्स आ जाते हैं। और आई लव दिस फैक्ट कि ये जितनी डिटेल हो उतना ही इंसान इंटरेस्ट रखता है इन चीज़ों को समझने के लिए। लेकिन अगर कोई ये कहे कि कुरान मजीद को पढ़ कर लोग फ़िरके बना देते हैं, जो चीज़ें अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ईमान से मुतल्लिक, जो हमारे अकायद से मुतल्लिक चीज़ें हैं, वो सिंपल हैं। फरिश्तों पर ईमान लाना हम पर फ़र्ज़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, पुरानी किताबों पर ईमान लाना हम पर फ़र्ज़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम पर फ़र्ज़ है कि हम फरिश्तों पर बिलीव रखें कि फ़रिश्ते वजूद रखते हैं, फ़रिश्ते अल्लाह ताला की नूरी मखलूक हैं, तो इस पर कोई दो राय नहीं है। जो दो राय हैं वो चीज़ें हैं जिससे आपका ईमान पर फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे लोग नमाज के तरीक़ाकार को, कोई शख्स किसी तरीके से नमाज पढ़ता है, कोई शख्स डिफरेंट तरीके से नमाज पढ़ता है। अब एक शख्स नमाज पढ़ते वक्त रफ़ा दैन करता है, दूसरा शख्स रफ़ा दैन नहीं कर रहा। रफ़ा दैन किसी के जन्नती या दोज़खी होने की निशानी नहीं है। ये तो अल्लाह ताला की कुदरत है कि अल्लाह ताला ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जिस ड्यूरेशन में रफ़ा दैन किया और बाद में रफ़ा दैन नहीं किया, तो उस हुज़ूर अलैहिस्सलाम की उस सुन्नत को आज तक ज़िंदा रखा हुआ है कि लोग रफ़ा दैन आज भी कर रहे हैं। लेकिन इससे किसी के जन्नत दोज़खी का होने का फ़ैसला नहीं हो सकता, और ना ही कोई ये कह सकता है कि रफ़ा दैन करेंगे तो सवाब है, ना करेंगे तो गुनाह है।
یا کوئی کہے اگر نہیں کرو گے تو نماز ایکسیپٹ ہی نہیں ہوگی، نہ اس کی صحت پہ فرق پڑتا ہے۔ آپ کوئی بھی اسکول آف تھاٹ ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، اس سے آپ کی بنیادی آپ کے ایمان پر کوئی ٹھیس نہیں پہنچے گی۔ جو باقی چیزیں جو ہیں، جیسے قرآن مجید میں کچھ سمپل آیات ہیں، وہ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ سمپل ہے، اس میں کوئی دوسرے رائے جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مصیبت میں صبر کا سہارا لو، صبر کا اللہ مصیبت میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ آپ اس ڈیٹیل میں تو جا سکتے ہیں کہ مصیبت، جب قرآن مجید کسی چیز کو مصیبت بولے تو اس مصیبت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا وہ وہی مصیبت ہے جو آج ہم اپنی روزمرہ کے معاملات میں دیکھتے ہیں کہ میرے پہ مصیبت آ گئی ہے کہ میں ایک کمپنی میں کام کر رہا ہوں تو ایک کلیگ ایسا میرے ساتھ بیٹھ کر مجھے تنگ کرتا رہتا ہے؟ کیا یہ وہی مصیبت ہے جو قرآن مجید میں بتایا گیا؟ یا آپ کو برا ہمسایہ مل گیا، کیا یہ مصیبت ہے؟ کیا آپ کے معاملات گھر کے خراب ہیں، کیا یہ مصیبت ہے؟ اس پر آپ یہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہے کہ آپ اس کی تہ میں جائیں، اور جب تہ میں جاتے جائیں گے آپ کو آپ کا ایمان بڑھتا جائے گا، آپ کا شوق ذوق بڑھتا جائے گا، اور آپ حق تک پہنچ جائیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اوپن ہارٹ، آپ کا دل اوپن ہونا چاہیے، آپ کا دل لچک، اس میں اتنی لچک ہونی چاہیے کہ وہ کسی بھی طرح کی چیز کو ایکسیپٹ کرے۔ اور سب اس سے پہلے، جیسے کہ آپ گریجویشن میں جائیں، آپ ماسٹر ڈگری کے لیے جائیں، آپ یونیورسٹیز میں جائیں، کسی اسکول داخلے کے، ہر اسکول کے داخلے کا ایک کرائٹیریا ہوتا ہے، ہر کتاب کے پڑھنے کا کرائٹیریا ہوتا ہے۔ یہ گورنمنٹ جو ہوتی ہے کسی بھی ملک کی، وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ بھائی اس کلاس کے بچوں کے لیے یہ سلیبس ہے، اس کلاس کے بچوں کے لیے یہ سلیبس ہے، تو وہ جانتے ہیں کہ صرف وہی لوگ جو اس کرائٹیریا پہ پورا اتریں گے وہ ہماری یونیورسٹی میں پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید کا جو کرائٹیریا ہے وہ بڑا سمپل ہے۔ قرآن مجید کا جہاں بے شمار معجزات ہیں، ان میں ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کو آپ جس نیت سے پڑھیں گے آپ اس میں سے وہی چیز نکال لیں گے۔ اگر ایک شخص، ایک منافق شخص اس میں منافقت ڈھونڈتا ہے، اس میں نقطے نکالنے کے لیے بیٹھتا ہے، تو اس کو وہی چیز مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کام مشکل نہیں کہ ایک ہی آیت سے ایک شخص کو ہدایت دے دے اور اسی آیت سے دوسرے شخص کو گمراہ کر دے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے، سبحان اللہ۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب بھی قرآن مجید پڑھنے کے لیے، جب آپ قرآن مجید پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، آپ کے ساتھ شیطان بیٹھتا ہے کہ وہ آپ کے دماغ میں وسوسے ڈالے کہ اس کا مطلب تو یہ آ گیا، اس کا مطلب تو یہ آ گیا۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب بھی قرآن مجید پڑھنے کے لیے بیٹھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر قرآن مجید کی آیات پڑھیں، تاکہ اس کا جو اصل مطلب، اصل مفہوم ہے وہ آپ تک پہنچے۔ تو بات ہو رہی تھی کہ یہ تو ہوگی سمپل آیات کہ جو انسان پڑھ کر ہدایت کے لیے، ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، آیات متشابہات ہوتی ہیں کہ جن کا معنی عوام الناس کو سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اب اس کا مطلب، اس کی دو آپشن ہے کہ پہلی آپشن تو یہ ہے کہ آپ علماء کرام سے اس کا مطلب پوچھیں، اور دوسری آپشن یہ ہے کہ آپ آپ اس معاملے میں اگنوسٹک ہو جائیں کہ اس کا مطلب یہ بھی سمجھ میں آتا ہے، یہ بھی سمجھ میں آتا ہے، تو جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں مطلب ہمیں سمجھایا ہے، جو بھی رکھا ہے، میں اسی پر بلیو کرتا ہوں، اور آپ آگے چلتے جائیں، کنٹینیو کرتے جائیں۔ تو یہ بات ساری کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں بار شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہمارے لیے ہدایت کا، گائیڈنس کا موجود ہونا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور دنیا کے کوئی بھی مسائل ہیں، اس کا حل ہمارے پاس قرآن مجید کی شکل میں موجود ہے۔ آج ہمیں وہ لوگ جو مذہب سے دور ہیں وہ یہ اسٹرگل کر رہے ہیں، وہ فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ ایک چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ چیز دے کر رکھی ہوئی ہے کہ یہاں سے سبق سیکھو، کیونکہ جو اللہ ہمیں ہم سے بھی زیادہ جانتا ہے۔ جو چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ٹھیک ہے یا نہیں ہے، ہم اس بارے میں غلط ہو سکتے ہیں، لیکن خدا تعالیٰ کی ذات، جب یہ یقین آ جائے کہ خدا تعالیٰ نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے، اس لیے جو یہ بیسک، جو ہمارے بنیادی عقائد ہیں، ان کو مزید پختہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر یہ پختہ ہو جائیں تو پھر آگے ہمارے بے شمار سوالوں کے جواب ہمیں مل جاتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کوئی بھی شخص آپ کے دماغ میں کنفیوژن پیدا کر سکتا ہے، آپ کے دماغ میں شیطان وسوسے ڈال سکتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا، اللہ تھا تو میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، میں اس وقت اللہ نے میری دعا کیوں نہیں سنی، اس وقت مشکل کیوں نہیں سنی۔ تو آپ قرآن مجید سے ہی ہدایت لے لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، سورہ یوسف ایک ایسی صورت ہے کہ جو تسلسل کے ساتھ چلتی آتی ہے، جو آپ ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ ایک پورا واقعہ پڑھتے جا رہے ہیں، جبکہ باقی صورتیں ایسی نہیں ہیں۔ سورہ یوسف میں آپ دیکھ لیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک ریاست کا بادشاہ بننے سے پہلے، حکمران بننے سے پہلے، ایک وزیر بننے سے پہلے، اس پوزیشن میں آنے سے پہلے، جو بھی وہ پوزیشن تھی، تو آپ امیجن کریں کہ اگر وہ ان کے بھائی ان کو کنویں میں نہ پھینکتے، پھر کوئی آ کر ان کو وہاں سے نہ اٹھاتا، پھر اگر ان کو جا کر کوئی بیچ نہ دیتا، پھر وہ غلام نہ بنا رہتے، پھر ان پر الزام نہ لگتا، پھر وہ جیل میں نہ جاتے،
اگر یہ سارا پروسیس نہ ہوتا تو وہ وہاں تک نہ پہنچ پاتے۔ تو یہ کوشش کرنی چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ آج اگر ہم اس پوزیشن میں ہیں، کسی مشکل میں ہیں، ہمارے ذہنوں میں یہ سوال آنا چاہیے کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا، یا ایسی کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مشکل میں ڈالا۔ اگر ہم یہ کیوں، جیسے لوگ کہتے ہیں جی دنیا میں بچے مر رہے ہیں، اگر بچے دنیا میں مر رہے ہیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے یا نہیں ہے، یہ ایک ڈیفرنٹ بحث ہے۔ لیکن ہمارا مسلمان ہونے کے ناطے یہ پختہ یقین ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات پر۔ اس کے بعد قرآن مجید جو ہے وہ واقعی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کے بارے میں، اس کی کمپائلیشن کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کیسے نازل ہوا؟ جب قرآن مجید میں ایک جگہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے قرآن مجید ایک ساتھ اتار دیا، پھر کہا جاتا ہے کہ وقفے وقفے کے ساتھ اتارا، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ پہلی بار اتارا تو آسمان سے پہلے آسمان تک، لوح محفوظ سے پہلے آسمان تک اتارا، اور پھر وہاں سے آہستہ آہستہ سے اتارا؟ یہ سارا علم موجود ہے، اس پر پختہ ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس قرآن مجید میں وہ ساری ہدایات موجود ہیں جو ہمیں زندگی گزارنے کے لیے بہت مفید ہیں، لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ بے شک ہمارے دل میں کہیں نہ کہیں وہ ایمان تو موجود ہوتا ہے، لیکن ہم اس پر پوری طرح یقین نہیں کر پاتے۔ اگر ہمیں پتہ ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور واقعی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اس میں صاف صاف موجود ہے کہ ہمیں صبر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے، تو پھر آپ کے لیے کوئی مشکل جو ہے وہ مشکل نہیں رہے گی۔ اور ایک آخری نقطہ، کہ دنیا کا نظام یوں چلتا ہے کہ جب آپ ایک اسٹوڈنٹ اگر صبح اٹھتا ہے اور روزانہ وہ فجر کی نماز ادا کرتا ہے، ایک دن اگر وہ فجر کی نماز ادا نہیں کرتا اور وہ جب امتحان دینے جاتا ہے اور اس امتحان میں فیل ہو جاتا ہے، اب اس کی سوچ یہ آتی ہے کہ میں امتحان میں اس لیے فیل ہو گیا کیونکہ میں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی۔ دنیا ایسے کام نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو احکام دیتا ہے زندگی گزارنے کے لیے، فار ایگزامپل اگر انسان کو کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، اور حکم ہوتا ہے کہ آپ اس میں نماز صبر کریں اور نماز کا سہارا لیں۔ اب جب آپ صبر کریں گے اور نماز پڑھنا شروع کر دیں گے، آپ کی کامیابی ہو گئی، اللہ کی نظر میں آپ کامیاب ہو گئے۔ اس کے رزلٹ میں آپ کی وہ مصیبت ختم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، وہ اس دنیا کے معاملات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں حقیقی کامیابی یہ ہے کہ اگر آپ کسی مشکل میں ہیں اور آپ نے اس مشکل میں اللہ تعالیٰ کے احکامات مان لیے، اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کے احکامات مان لیے، اٹ مینس کہ اللہ کی نظر میں آپ کامیاب ہو گئے۔ قرآن مجید میں جہاں بھی حقیقی کامیابی کا ذکر ہوا ہے، وہ حقیقی کامیابی یہی ہے۔ جس طرح اکثر کوئی آپ سے آ کر پوچھے کہ آپ کا کیا حال ہے، آپ فوری طور پہ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، الحمدللہ سب ٹھیک ٹھاک ہے، گھر بار بھی لے لیا ہے، اچھی نئی گاڑی لے لی ہے، بچوں کو اچھی یونیورسٹیز میں بھی داخلہ کروا دی ہے۔ اللہ کے فضل سے مراد یہ نہیں ہوتا۔ اللہ کی نظر میں اللہ کا فضل یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی نماز چھوٹ جائے تو آپ کو چین نہ آئے، جب آپ کو لگے کہ آپ کسی سے ہارش ہو گئے، آپ کسی سے برا بلا کہہ گئے یا کسی سے غصہ ہو گئے، تو آپ کی روح تھر پہ، جب آپ کو یہ لگے کہ آج آپ نے کوئی جیسے کہ آپ روزانہ آپ کا ایک روٹین ہو کہ رات کو تلاوت کر کے آپ سویا کرتے تھے، آج آپ نے تلاوت نہیں کی تو آپ کو نیند نہ آئے، آپ کو چین نہ آئے، وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل نہیں ہوتا کہ اگر آپ بے راہ روی اختیار کرتے ہوئے اپنی زندگی کو اپنی مرضی کے ساتھ، بغیر کسی لاجک، بغیر کسی سٹینڈرڈ کے، نہ کوئی کرائٹیریا، جو دل کر رہا ہے کر رہے ہیں، جو نہیں دل کر رہا اس پہ لڑ رہے ہیں، اگر تو زندگی ایسے گزار رہے ہیں تو ایسے زندگی نہیں گزرے گی۔ ایسے اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ فضل نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ڈھیل دے دیتا ہے۔ تو یہ سارے معاملات ہمیں سمجھ آ سکتے ہیں اگر ہم بیسک پہ چلے جائیں دوبارہ۔ ہم ابھی ان چیزوں میں نہ جائیں کہ کیا جو ہے، جس طرح کوئی ایسے ٹیکنیکل سے کویشچن ہوتے ہیں جو کہ پوچھنے چاہیے بالکل ہمارے، لیکن کچھ بیسک چیزیں ہیں جو ہم مس کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے، اس کے بعد سائنٹیفک چیزوں کو جو ہم بلیو کرتے ہیں کہ جیسے سائنس ہی صرف اسلام سے آگے نہیں، سائنس کمزور ہے، سائنس خدا کو فائنڈ آؤٹ کرنے کا ٹول نہیں ہے، سائنس نہیں پتہ کر سکتی، سائنس صرف آپ کو آبزرو کرتی ہے، سائنس ہمیں نہیں بتا سکتی ہم یہاں پیدا کیوں ہوئے ہیں، ہمارے وجود کا مقصد کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے فتنوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں دین کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور ایسا شوق ذوق پیدا کرے کہ جو ہماری زندگی کے معاملات ہیں ہم اس کو اپنی ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے آلریڈی ہمیں دے رکھی ہے، ہم اسے حل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔